लिखी है और ना ही उनसे मुतासर हुआ है। वो बाइबल और ज़मीन पर रहने वाले इंसान से मुतासर। उनके मज़ामीन में इंसान अपनी जलवागिरी दिखाता है और अहम बात जो उनके तमाम मज़ामीन में यकसा है वो सोच का मुस्बत अमल है, जो हर मजमून के शुरू से लेकर आखिर तक एक कुंदा तरतीब के साथ अपने रास्ते पर सफ़र में रहता है। मजमून अदब की एक मुख्तसर सिन्फ है जिसमें मौजू के बारे अहम नकात को एहतियात के साथ बयान किया जाता है। डॉक्टर शाहिद एक बहादुर बेबाक मजमून नगार है जिसके मज़ामीन का ये दूसरा मजमूआ है। पहला मजमूआ उजले मोती बिखरे ख्वाब था जो बेहद मकबूल हुआ। मौजूदा किताब गोहरे अफशा भी मज़ामीन की नहायत आला दर्जे के मज़ामीन है जिनमें इल्म और फ़िक्र की गहराई पाई जाती है। इसी सबब से अरबाब इल्म उनकी तरफ मतवज्जो हुए हैं और इस तरह उनकी इल्मी बसीरत और मुशाहिदे के साथ साथ ज़बान की पाकीज़गी भी क़ायरीन को उनके तमाम मज़ामीन पढ़ने पर मन करती। नईम साहब, ये मुख्तसर मैं अर्ज़ करना चाहता था। इसके बाद देखते हैं अगर आप जी जी कोई और बात पूछना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल जरूर पूछेंगे। आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें की और साहिब किताब के बारे में और जो सवाल था उसकी बड़ी प्यारे तरीके से आपने वजाहत भी फरमाई। आप बिलाशुबा हमारा फख्र इफ्तिखार है हमारी कौम का। आप खुद बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ डॉक्टर शाहिद साहब चूंकि खुद भी अदीब हैं तो कतई नजर इसके कि उनकी किताब पे तबसरा हो रहा है, सिर्फ मैं उनसे एक सवाल छोटा सा जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जो हमारे गिरावट है मुआशरे में, इखलाकी गिरावट, इसका जिम्मेदार आप किसको गर्दानते हैं? मजहब को, मजहबी शिद्दत पसंदी को, या लिखारी नहीं हमारे पास इन चीजों की निशानदेही या इनको दुरुस्त करने के? अच्छा, इस ज़िम्मन में ऐसा है सर कि लिखारी तो हमारे पास बहुत ज्यादा है और दुनिया की वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा अदब जो है वो लिखा जा रहा है, क्रिएट हो रहा है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर अपना हिस्सा किरदार जो है उसके अंदर अदा कर रहा है। असल में आज का इंसान जो है वो इस कदर हिस्सों हवस के अंदर गिर चुका है, अखलाकी दिवालिया पन का वो आप कह लीजिए शिकार हो चुका है। और जब मजहब या समाज के अंदर लालच इंतहा तक पहुंच जाए तो वहां पर फिर अखलाकी गिरावट जो है वो होती है, शुरू होती है। अब मुआशरे में हर शख्स दूसरे इंसान को कुचल रहा है, दूसरे की रवायात को वो बुरा भला कह रहा है और वो कहता जो मैं कहता हूं वो ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि मजहबी इंतहा पसंदी ने भी इस माशरे के बिगाड़ में अहम किरदार अदा किया है। मसलन ये है कि आप गरीब के ऊपर जुल्म सितम कर देते हैं, ठीक है। अमीर के पास इतनी दौलत होती है कि वो अपनी उस दौलत की बना पर, तल्लुकात और रवाबत की बना पर जो है वो बच जाता है। कानून भी हमारा जो है यानी कि खामोश हो जाता है। सो मैंने इसके अंदर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल जो है वो लिखा था, दौलत हवा की चराग, कि हम दौलत का इस्तेमाल दुनिया के अंदर कैसे करते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जो मैंने बड़ी बारीक बीनी से इस बात का मुशाहदा किया है कि जो
ایک شخص جو ہے دولت مند جو ہے وہ غریب کے اوپر حاوی ہے، وہ اس کو جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے. ظلم و ستم کی انتہا ہے. اب دیکھیے لابھ بھی یہاں پر ہے، سب کچھ جو ہے مطلب یہاں پر موجود ہے. اس کے برعکس ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے. تو اگر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے آپ کی جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر خدا یسوع نے کہا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھینک دے. اور مسیحی مذہب نے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور ہم سب اس بات کو مطلب بخوبی جانتے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی امن پسند، محبت پسند، صلح پسند قوم ہے. اور میں نے ان باتوں کو شدت سے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ یہ چیزیں سب ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہماری عملی زندگی نہیں ہے اور اگر ہم عملی طور پر میدان میں نہیں اترتے تو پھر بگاڑ سے بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوگا اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگڑتا جائے گا. شاید آج آپ یہی دیکھیں کہ زمین پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، زمین کے اوپر گناہ کا قرض بڑھ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ بددیانتی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاشرے کو کھا گئی ہے. کوئی شخص جی احساس ذمہ داری ہمارے اندر نہیں. اگر ہم ان چیزوں پر، ان باتوں پر، اپنی زندگی پر غور و خوض نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. اس اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. اگر ہر شخص انفرادی طور پر اپنی اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو معاشرتی نسوروں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. عاصم بشیر صاحب، جی ذرا مختصر بتائیے اسی سوال کو جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا کہ جو اخلاقی گراوٹ ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ جو ہے کیا کم لکھنے والے یا ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے جو لکھاریاں ہمارے، یا مذہبی انتہا پسندی ہے جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پھر ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. جی نعیم صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کی درجہ بندی کریں تو میں نے سب سے پہلے تو جو پاکستان کے اندر اس کے اندر جو ہے نا وہ سیاست کو مذہب کے اندر ملوث کر دیا گیا. ایک ایسا وہ بن گئی، پیچیدگی سی بن گئی ہے کہ لوگ نہ تو مذہب پر کاربند ہے اور نہ ہی وہ سیاسی اقدار کو سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک مقدس پیشہ ہے. آف کورس آپ لیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. تو پاکستان کے معاشرے میں خاص طور پر جہاں بھی ملکوں میں آپ دیکھیں، پاکستان میں خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مذہب نے جو ہے وہ بہت ہی بیڑا گر کر دیا. میں لفظ بیڑا گر کس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو میرا جو بلیف ہے، جو میرا عقیدہ ہے، جو میں ایمان رکھتا ہوں یا جو میرے مذہب ہے وہ سب سے اتم ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے پوتر ہے، پاک ہے. آف کورس ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے پاک صاف ہو، میرے لیے پاک صاف ہو، میرا مذہب جو میرے لیے پاک صاف ہو، اچھا ہو، 100% درست ہو، لیکن شاید وہ دوسرے کے لیے وہی عقیدہ اس کا اور طرح سے وہ سوچ رہا ہو. تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مقید کیا ہوا ہے اپنے عقیدوں کے اندر. برداشت کا جو عنصر ہے وہ پاکستان کے معاشرے میں 0 ٹالرنس ہے، اس میں کوئی ٹالریٹ نہیں کرتا مذہب کے اوپر. حالانکہ مذہب کے اوپر کاربند بھی نہیں ہے، پابندی بھی نہیں کرتے،
لیکن پھر بھی وہ دکھاوا کرتے ہیں. تو ہپوکریسی کا جو معاشرے میں ہوتا ہے نا, جب منافقت ہوتی ہے کسی معاشرے میں, تو وہ پھر جو ہے وہ ہم ڈیفینیٹلی اس میں سارے ہی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ کون درست کر سکتا ہے. یہ بات ہے, سب سے بڑی بات یہ کہ کون درست کر سکتا ہے. اگر ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو کون درست کر سکتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہے وہ مذہب اور مذہبی جو رہنما ہیں وہ مذہب کو مس یوز کرتے ہیں. اور یہ مذہبی لوگ اور مذہب جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسانی اقدار کو درست کرنے کے لیے. معاشرے کی جو اس کے اندر جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ صرف اور صرف مذہبی لوگ جو ہے جب تک درست نہیں ہوں گے, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, وہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں ہمارے ان دوسرے ملکوں میں جہاں پہ مذہب جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا مذہب اپنا, انتہائی منفرد جو ہے وہ انتہائی انفرادیت بات ہے, یہ آپ کا اپنا ذاتی جو ہے وہ مسئلہ ہے, واٹ ایور یو بلیو. لیکن دوسرے کا حق مارنے کے لیے آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, دوسرے کی چوری کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں. الراشی والمرتشی کلہما فی النار لکھا تو ہوتا ہے لیکن عمل کون کرتا ہے؟ اب لکھنا اور پڑھنا جو ہے وہ شاہ صاحب نے تو کتاب لکھ دی, اب قاری کا کام ہے کہ وہ پڑھے اور اس کتاب میں کیا لکھا ہے اس پر عمل کرے. تو لکھنے والے نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب مذہب جب سیاست میں مکس ہو جاتی ہیں تو پھر نہ تو سیاست رہتی صحیح, نہ وہ مذہب صحیح رہتا ہے. تو پاکستان میں ایسا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ فوج نے ہمیشہ, میں فوج کے بارے میں بات کر رہا ہوں, لائیو جا رہے ہیں ہم, تو فوج نے مداخلت کی ہے سیاسی باتوں کے اندر, پولیٹکس کے اندر مداخلت کی ہے. جب یہ مداخلت ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ جو ہیں, اگر ایک فرض کر فوج کے سربراہ ملک کے لیے چندہ مانگ رہا ہے باہر, تو کیا وہ کرے گا؟ یہ بات بالکل واضح ہے, سمجھتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اپنے کام کے لیے اگر صحیح کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ملک جو ہے وہ صحیح ہوگا اور لوگ جو ہے وہ اخلاقی طور پر اوپر جائیں گے, اچھے ہوں گے, ان کا اخلاق اچھا ہوگا. اب ایک بات میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہم کم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کریں. تو کتاب جو ہے میں اپنے اس قلم کا انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے یہ ضرور چاہوں گا اپنے تمام ناظرین کو, ان تمام جتنے ہمارے دیکھ رہے ہیں ہمیں, ان تمام لوگوں کو کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو ضرور اپنے بچوں تک پہنچائیں بھی, کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے, چونکہ اس کے اندر جو ان کی کتابیں ہیں, یہ جو ان کا انہوں نے لکھا ہے, اس کے اندر ایک مذہبی رنگ بھی نظر آتا ہے. اس میں ایک یونیورسل ٹروتھ تو ہے لیکن یونیورسل ٹروتھ اس کے اندر ایک مذہبی رنگ ہے. اگر کوئی قاری جو ہے وہ اس طرح سے پڑھتا ہے کہ مذہب نہیں بلکہ ہم نے اخلاقی انسانوں کو درست کرنا ہے, انسانوں کے عقیدوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے اخلاق کو درست کرنا ہے. عقیدہ جو ہے وہ آپ کا درست نہیں ہو سکتا, وہ خود ہی درست کرنا ہے آپ نے. تو عقیدہ جو ہے وہ آپ کو تو یا تو کوئی تلوار کے ساتھ آپ کو کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ, میں آج سے یہ ہوں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم اس کو ڈر سے تو ہم اس وقت کہہ دیں گے کہ ہاں میں تجھے مانتا ہوں سارا کچھ, لیکن اس کے اندر خوف ہوگا. ایک معاشرے کے اندر یہ سچی بات ہے, ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر ایک خوف ہے, مذہبی انتہا پسندوں کا, دہشت گردوں کا خوف ہے. ہر ایک, جیسے جیفے گوری صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے, ہر ایک کے اندر ایک خوف ہے, گھٹا مطلب ہم جڑے ہوئے ہیں, ہم قید ہیں, ہم اس کے اندر ہم اپنے کوئی بات نہیں کر سکتے, ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ منافقت کا درس دیتا ہے, یعنی کہ وہ منافقانہ باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ سچی بات کر نہیں سکتا. اگر سچی بات کرے گا تو وہ پھنس جائے گا. تو یہ پرابلم ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ہم جتنے ہمارے لکھنے والے لوگ ہیں ہم ان کو سراہتے بھی ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, ضرور لکھیں. آپ پڑھیں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہم پر کوئی فتح نہ لگ جائے ہم اگر یہ بات کریں گے. تو اگر ہم کہیں گے جی فلاں جو ہے وہ بندہ غلط ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ پھنسیں گے. تو یہ بڑی بڑی پرابلم ہے, منافقت بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں, اور اس میں انتہا پسندی جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی, مذہبی انتہا پسندی, تاکہ لوگ جو ہے وہ جینا سیکھیں اور دوسروں کو جینے دیں, تاکہ زندگی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی. زندگی خوبصورت گفٹ, جیسے انہوں نے کہا یہ تو معجزہ ہے زندگی. تو جی نہیں صاحب بس میں جی سر, بڑا آپ نے تفصیل سے بتایا. اچھا پہلے مجھے ذرا یہ بتا دیں ہمارے پاس وقت کتنا ہے باقی؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم 5 منٹ تک اور کر لیں, 10 منٹ میکسیمم. اچھا 10 منٹ, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. ہاں جی. جی غوری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کی بڑی گہری نظر ہے معاشرے پر, اس کی قدروں پر,
اور حالات پر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بے شک یہ ایک مذہبی ریاست ہے، جیسا کہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہے. تو حالانکہ یہاں پہ تو پھر یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس فرقے کا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرے میں کس طرح انسانی قدروں کی تذلیل کی جاتی ہے. تو اگر ہم دوسری طرف ترقی یافتہ ممالک یا لاطین معاشروں میں دیکھیں تو وہاں اس بارے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک ادیب کی نظر سے، شاعر کی نظر سے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی نعیم صاحب، بہت آپ کا شکریہ. اور بڑے اہم سوالات ہیں جو جن کا جواب تلاش کرنا مشکل نہیں، لیکن ان میں رکاوٹیں ضرور ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اٹلی میں مذہب کو ویٹیکن سٹی میں انہوں نے آزاد کر دیا کہ ادھر رہیں. اس کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں. ہر کوئی جاتا ہے پرائم منسٹر عزت سے سلام کرنے اور اپنا آزادی دینے جاتا ہے، لیکن وہ ویٹیکن سٹی میں ہے. لیکن ہمارے ہاں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں مذہب کا عمل دخل زندگی کے ہر شعبے میں بے جا ہے، بے انتہا، بالکل صحیح بات. ہاں جی. اور ضرورت سے زیادہ ہے. مطلب اس سے جو آپ جب مذہب پہ بات کرتے ہیں تو کئی جگہ پہ آپ کی سوچنے اور فکر کی راہیں بند ہو جاتی ہیں. وہاں پہ آپ سوال نہیں کر سکتے، وہاں پہ کوئی ایسی نقطہ نہیں اٹھا سکتے جو مذہب کے خلاف جائے. آپ وہاں پہ چپ ہو جائیں گے، وہاں پہ بات نہیں کر سکیں گے، یا سزا کے وہ کیا کہتے ہیں امیدوار ہو جائیں. مطلب سلویا، میں نے یہ دیباچے میں لکھا تھا گوہرے افشاں کے کہ سلویا پلات ایک بہت بڑی ناول نگار، مصنف اور شاعر اور مضمون نگار بھی ہے. میری دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی مضمون نگاری کے ساتھ ساتھ ایک دن شاعر بھی ہو جائیں گے اور افسانہ نگار اور ناول نگار بھی ہو جائیں گے. کیونکہ جو ہماری ہسٹری ہے اس میں میں نے جب پہلے جتنے نام لیے ہیں وہ سبھی مضمون نگاری، کالم نگاری، صحافت کے ساتھ ساتھ، جیسے نعیم صاحب صحافت کے ساتھ ساتھ کالم لکھتے ہیں اور وہ ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ مضمون نگاری کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی آگے بڑھیں. سلویا پلات نے کہا تھا کہ جب غور و فکر کا عمل ذہن میں ہوتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو فکر کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی خوبصورتی سے بھری ہوئی اور دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سوچا اور لکھا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس اسے لکھنے کی ہمت اور موضوع اور تخیل ہو. میں نے ایک شعر مطلع کہا تھا اپنی غزل کا، وہ آپ سب کی نظر، خاص طور پر شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں. حسن مٹی میں یا پھول میں ہو، حسن مٹی میں یا پھول میں ہو، با کمال ہے. جہاں بھی ہو اپنے رنگ میں وہ بے مثال ہے. جہاں بھی ہو اپنے رنگ میں وہ بے مثال ہے. آپ ایک ایسا پھول ہے جس کی خوشبو تاروں کے پار بھی جاتی ہے اور جائے گی، امید کرتا ہوں سرحدوں سے پار جائے گی اور دوسری زبانوں میں بھی یہ خوشبو پھیلے گی. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا تھا، یہ بھی میں نے اپنے دیباچے میں گوہرے افشاں میں لکھا تھا کہ مثال مذہب جہاں روایات اور مذہب کی گراوٹ کی وجہ سے اخلاقی گراوٹ اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. مکالمات افلاطون میں لکھا ہے کہ ایک جگہ سقراط اپنے مکتب میں شاگردوں کو تعلیم دے رہا تھا، تو اس کا ایک شاگرد فیڈرس
درمیان میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ استاد آپ جو ہمیں اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ بہت ہی اچھے اور مثبت اور علم و دانش سے دیتے ہیں اور اس قدر عمدہ انداز میں اپنی بات ہم تک پہنچاتے ہیں اور ماضی کی زرعی روایات کو وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی نے ہمیں بہت زرعی روایات اور اقدار سونپی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں. اور آگے سے سقراط نے جواب دیا کہ فیڈرس دیکھو, ماضی کی تمام روایات اور اقدار زرعی نہیں ہوتی, ان روایات اور اقدار کے کچھ اجزاء ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہوتی اور کچھ ایسی ناقص اور ادھوری بھی ہوتی ہے جن کی تکمیل ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہر طرف ری ایکشن ہوتا ہے. ہم لوگ, ہمارا خطہ جو ہے ریئیکشنری ہے, لیکن اس سے اہم بات جو ہے وہ ریولوشنری ہونا ضروری ہے. ریولوشنری ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہماری پرانی کچھ روایات اقدار ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اس کی مذہب جو یہاں کا اکثریتی مذہب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا, جس کی وجہ سے ہمارا ادب جو ہے وہ عالمی معیار تک نہیں پہنچ رہا, عالمی ادب کے خانے میں نہیں جا رہا. حالانکہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ ہیں, شاعر بھی ہوئے ہیں, ادیب بھی ہوئے ہیں, ناول نگار بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ اس جگہ تک نہیں پہنچے. اس لیے میں آخر میں دیباچے کے آخر میں جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا تھا وہ پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ضروری ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی کتاب گوہر افشاں کو ہائی لائٹ کروں. بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد نے ایمانداری کے ساتھ اپنے جذبات اور مشاہدات میں سچائی کی آمیزش کر کے اپنی تحریروں کو اپنے قاری تک پہنچایا ہے اور ایک فکری سطح پر ربط و تسلسل کے ساتھ دنیا ادب کے دروازے تک پہنچایا ہے. یہ فن ہر مضمون نگار کے حصے میں نہیں آتا. میں یہ کہوں گا کہ موضوعات اور اسلوب کے لحاظ سے تمام مضامین ایک ایسی بہترین تخلیق ہے جو اپنی مثال آپ ہیں, اور ان بہترین اور ہر زمانے میں زندہ رہنے والی تحریروں کو آپ کی نشست میں پڑھ سکتے ہیں اور علم و حکمت کے موتی, قیمتی اور انمول موتی اپنے دامن میں جمع کر سکتے ہیں. میری جی سر, قارئین سے درخواست ہے کہ اس کتاب میں جو مضامین ہیں ان کو ضرور پڑھیں. جی بہت شکریہ غوری صاحب. ڈاکٹر شاہد صاحب, اپنی آخر میں اپنی کتاب کے بارے میں صرف 1 منٹ میں اپنی اس کاوش کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے. ذرا وقت کا مہربانی کر کے خیال رکھیں. اس کے بعد پھر میں ڈاکٹر عاصم کی طرف جاؤں گا تاکہ وہ پروگرام کا اختتام کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب 1 منٹ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کہ بس میں یہی کہوں گا کہ جب تک قدرت انسان کو تحریک نہ دے اس وقت تک کوئی کام بھی جو ہے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. تو میں یہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے کیا خدا کی قدرت, ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے, عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں تک کتاب پہنچے گی, آپ لوگوں تک بھی جب کتاب آئے گی تو آپ اس کا فیصلہ خود کیجئے, اسے پڑھیے اور پھر اس کے بعد اپنا تجزیہ دیجئے. باقی خداوند نے ہی سب کچھ انسان کو دیا, اور جو کچھ میرے پاس محسوسات تھے, جذبات تھے, ان کو میں نے جو ہے قلم کی روح میں باندھ دیا ہے. سو آئی ایم سو تھینکسفل آپ کا
रेवरेंड डॉक्टर बशीर आसम गिल साहब का, जी पेगोरी साहब का मैं नहाए दिलो जान से जो है इस बात के लिए ममनून हूँ कि आज शाम उन्होंने गोहरे अफशा पर बात करने की सआदत हासिल की, और आपका भी कि आपने डिफरेंट क्वेश्चन किए हैं और इस बात को खरीदा है कि गोहरे अफशा क्यों लिखी गई, इसके हकाइक क्या हैं, इसके कंटेंट्स क्या हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों का दिली तौर पर मशकूर व ममनून हूँ। थैंक यू जी, सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर बशीर आसम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं और साथ ही आप प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ भी आप ही लेके जी, जाएंगे। थैंक यू बहुत सो मच। सबसे पहले तो मैं नईवाज साहब आपका बहुत ममनून हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने वक्त दिया और कलम का इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म को इज्जत बख्शी। इस तरह से जी फेगोरी साहब जो वाकई एक बहुत बड़ी शख्सियत है, अदबी शख्सियत है और अदबी हल्के में माने जाते हैं, मन्ने पर मन्ने शायर, अदीब, मुसन्निफ, कहानीकार और क्या क्या कुछ हैं। तो बहुत शुक्रिया सर। इस तरह से डॉक्टर शाहिद एम शाहिद, मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं उस किताब को, उस अदब को थोड़ा सा उसके में इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था, जो मैंने किया। और मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि किताब जो है मंजर आम पर आई और इदारा अदबियात ने भी इसको सराहा और बहुत से हलकों में इसको सराहा गया। लेकिन आखिर में ये जो सवाल नहीं है, बस ये है कि हम जब लिखते हैं तो हमारे सामने कारी कौन होता है? कारी तो डेफिनेटली हमारा वही है। हम किसको मुखातिब हैं? मुआशरे को मुखातिब करते हैं और उस मुआशरे की जितनी के अंदर जो कमियां होती हैं हम उसको तहरीर में डालते हैं और तहरीर में उसको हम चाहते हैं कि हमारा एक यूटोपिया, हम ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं, हम ऐसा शहर देखना चाहते हैं कि जहाँ पे अमन हो, सलामती हो, भाईचारा हो, इंसाफ हो, एक दूसरे के साथ प्यार हो, मोहब्बत हो। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ऐसे मुसन्निफीन को, ऐसे जो वाकई गोहर हैं और जिन्होंने गोहर अफशा लिख दी, ऐसे लोगों को तराशा जाए, उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, एनकरेज किया जाए, ताकि वो किसी माशी वजह से या पैसों की वजह से उस सारे दौलत को, उस खजाने को कहीं छुपा के न रखें, बल्कि मंजर आम पर लाएं। तो इस जुल्म की दुनिया में फकत प्यार मेरी जान है, मेरे लिए तेरे लिए साया दीवार मेरी जान। हो सकता है ये गलत भी हो, तो मैं ये कहता हूँ कि ये दुनिया में एक साया दीवार है और ये जो है ये खूबसूरत आपके अल्फाज, बातें जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो हरफो सदा के आसमान रोशन और अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलम का इंटरनेशनल पर आज का तबसरा आप सुन रहे थे। तो मैं जितने भी हमें देख रहे थे फेसबुक पर या सुन रहे थे या सुनेंगे बाद में, तो कलम का इंटरनेशनल के चैनल को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि अच्छी बातें जो है वो दूसरे तक पहुंचे